अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा डिफरेंट बात होगी, हालांकि पाकिस्तान में टेस्ट मैच चल रहा है, इस पर ज़रा कल भी बात कर लेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मसला है पाकिस्तान का, और वो है सबसे बड़ा इस वक्त एमेचर और प्रोफेशनल बॉक्सर्स को लेकर। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो है उसने डिसोन किया काफ़ी बॉक्सर्स को। अच्छा, उन बॉक्सर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी खुद बॉक्सिंग फेडरेशन से भी यही समझने की मैंने कोशिश की कि भाई ये डिसोन करना एक तरीका कार ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारी अम्ब्रेला के अंडर नहीं है, हाँ ये प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, इनका एक अलग किरदार है, एमेचर बॉक्सिंग का एक अलग किरदार है। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम अज़ कम किसी को डिसोन भी नहीं कर सकते। आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये हमारी अम्ब्रेला के अंडर नहीं है, जी हमारा इस इवेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इवेंट एक डिफरेंट इवेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप फुटबॉल के मुख्तलिफ इवेंट्स देखते हैं जो प्राइवेट प्रमोटर्स करवाते हैं और वहाँ पर लोग जाते हैं, जीत कर आते हैं। जैसे अभी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल, आपने इतने बड़े मेले देखे और पाकिस्तान की टीम उसमें जीत कर आती है। उसका फीफा से बेशक कोई ताल्लुक़ हो ना हो, लेकिन वो एक बड़ा इवेंट होता है, पूरी दुनिया उसमें पार्टिसिपेट करती है, वो क्लब लेवल हो, उससे ऊपर लेवल हो। इसी तरह प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक डिफरेंट कैटेगरी है, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ये जो आपकी लोकल या रीजनल बॉक्सिंग फेडरेशन होती हैं, इनसे कोई ताल्लुक़ हो ना हो, बैनुल-अक़वामी तौर पर प्रोफेशनल बॉक्सर्स को बतौर बॉक्सर बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है। उन पर बहुत पैसे खर्चते हैं, उनकी प्रमोटर्स होते हैं, फिर दुनिया भर में वो फाइट्स होती हैं। मैं आज बड़ी डिटेल आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के सुपरस्टार बॉक्सर हैं, यूथ टाइटल इंटरनेशनल वो जीत चुके, मिडल ईस्ट चैम्पियन हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने अब तक जितनी फाइट्स लड़ी अनबीटन रहे। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया, एक बॉक्सिंग का बहुत बड़ा मेला सजाया, और वो मेला खाली पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के उस इलाके के लिए भी बड़ा प्राइड का बायस बना, जहाँ पर ये सारे बॉक्सर्स गए। थाईलैंड हो, इंडियन बॉक्सर हो, ईरानी हो, बाकी दुनिया के बॉक्सर्स हों, उन सब को हराकर उस्मान वज़ीर ने अपना नाम बनाया। आप उन्हें बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान में एक आध नाम है जो अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हो ये रहा है कि हम अभी ये समझने से कासिर हैं कि बॉक्सिंग फेडरेशन डिसोन कर रही है तो लोग कह रहे हैं जी ये तो यूँ हो गया, ये बॉक्सिंग का मुकाबला जाली कैसे हो सकता है। दुनिया भर वहाँ पर मौजूद, कैमरे मौजूद, प्रमोटर्स मौजूद, उस बॉक्सिंग के मुकाबले को दुनिया भर में रिपोर्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ अखबार, टेलीविज़न चैनल, तो कैसे जाली हो सकता है। ये एक बड़ी अजीब व गरीब पाकिस्तान में सिचुएशन है। कोई कुछ कर ले तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं आज इस सारी चीज़ पर बात करूंगा, ये एमेचर बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, बेसिक फ़र्क क्या है, फिर बॉक्सिंग फेडरेशन का किरदार है क्या बॉक्सर्स की तरफ, आप सारे जानते हैं। ज़रा इन सारी चीज़ों पर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से हटकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसके किरदार, फंड्स नहीं हैं, गवर्नमेंट के मामलात, पाकिस्तान में लोकल सतह पर बॉक्सिंग के कितने ऐसे इवेंट हो जाते हैं। आपकी नेशनल गेम्स हों तो हमें बॉक्सिंग के इवेंट नज़र आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल गेम्स हों तो बॉक्सिंग के इवेंट नज़र आ जाते हैं। बतौर बॉक्सिंग फेडरेशन जो खुद 3-3 धड़ों में बटी हुई है, वो कितने इवेंट डोमेस्टिकली कराती है, और डोमेस्टिक सर्किट में स्ट्रक्चर है क्या बॉक्सिंग का। ज़रा मैं इन सारी चीज़ों पर आज बड़ी डिटेल बात करूँगा। हमें ज्वाइन किया उस्मान वज़ीर ने, हमारे लिए चैम्पियन बॉक्सर हैं, पाकिस्तान के टॉपेस्ट बॉक्सर हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, यूथ टाइटल हो, मिडल ईस्ट टाइटल हो, माशाल्लाह से अपने नाम करके बैठे हैं, चैम्पियन बॉक्सर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ सईद वफ़ा अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। वफ़ा भाई, बड़े ही लंबे अरसे के गैप के बाद आज हमारे हाथ आए हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया वफ़ा भाई आपका भी। उस्मान, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान, एक छोटी सी एक इशू बना और पूरी पाकिस्तान में उस पर बहस चल निकली। आज आपने ज़रा वक्त निकाला है तो मैं चाहूँगा इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये क्या इशू बना बॉक्सिंग फेडरेशन और आपके दरमियान, और क्यों बना, असल वजह ये है? बिल्कुल भाई, ऐसे ही है क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग जैसे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है, उसके बाद वो अंडर आती है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, फिर बॉक्स रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट बॉडीज हैं इंटरनेशनल। तो हम लोग का प्रोफेशनल का एक जो पैनल है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जो एमेच्योर पैनल है वो टोटली डिफरेंट है। मगर ये कि अनफॉर्चुनेटली एमेच्योर बॉक्सिंग जो फेडरेशन है तो खुद कुछ नहीं कर रही, वो पाकिस्तान में बैन भी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से वो बैन है। लाइफ टाइम उनके जो प्रेसिडेंट हैं अभी जो है वो भी बैन है, वो फेडरेशन ही बैन है, उनके इलेक्शन भी पता नहीं क्या हुए, और वैसे भी आप 3-4 फेडरेशन बनी हुई है, तो वहीं वो कुछ कर रहे नहीं है ना। उनके कोई पर उसके ईयर के कोई इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल वगैरह हो रहे हैं, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई यूथ पर काम हो रहा है,
کچھ نہیں کر رہا. اب یہ پروفیشنل باکسنگ میں کافی پاکستان میں فائٹرز جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ لائک جو ایشیا ہے, ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کی کنٹریز میں ہم باکسنگ زیادہ تر لڑکے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اتنا ایکسپینس نہیں ہوتا, تو وہ یہاں سے اسپانسر لے کے اپنی فیسز وغیرہ دے کے کھیل رہے ہیں, فائٹرز جیت رہے ہیں. تو وہ بس انفارچونیٹ ان کو ہضم نہیں ہو رہا, ان کو خود کچھ کر نہیں پا رہے. تو اب پاکستان میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ بس باکسنگ تو کہتے ہیں ایک ہی فیڈریشن ہے, تو پاکستان باکسنگ فیڈریشن سب اس کے اندر آتے ہیں. تو وہ اس طرح کنفیوژن ہے, تو وہ بھی اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس پہ بھی وہی پالیٹکس لے کے آ رہے ہیں جس سے انہوں نے میچور باکسنگ تباہ کر دی, اور پاکستان کی جو باکسنگ ہے وہ ساری جو تباہ کر دی ہے, ہم اس کو پروفیشنل بھی لے کے آ رہے ہیں. تو بس یہ ایشو بنا سننا اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم پہلے ایک لڑکی تھی اس کو بولے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, فائٹ دیکھ گئے, پھر میرے پیچھے آ گئے, باقی چھوٹے جتنے باکسر ہم کے پیچھے جائے. تو یہ ٹوٹلی ایک پالیٹکس ہے بس, اور کچھ نہیں. وفا بھائی یہ جو عثمان والا معاملہ ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پر آپ لازمی بات کریں. یہ فیک ایک دم کیا, ابھی عالیہ سومرو ایک انٹرنیشنل ایونٹ کھیل کے, بچی کراچی سے ہے, بیکورڈ ایریا سے ہے, محنت کر کے گئی, بات دیکھیں پروموٹرز لے کر گئے. اب پاکستان باکسنگ کونسل ایک الگ چیز بن گئی ہے, فیڈریشن ایک الگ چیز ہے, ورلڈ باکسنگ کونسل ایک الگ چیز ہے, پھر انٹرنیشنل. اب یہ چیزیں سمجھنے کی, اور پاکستان میں اس کی کلیئرٹی ہو, یہ فیک ایک دم قرار دے دیتے ہیں. آپ نے تو بڑا کام کیا باکسنگ فیڈریشن کے ساتھ, فیک قرار دینا مطلب یہ تو میرے لیے بڑا ہارش ورڈ ہے. بھائی آپ انہیں کہیں کہ وہ پروفیشنل باکسرز ہیں, ان کی ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری. ارسلان بھائی ایسا ہے کہ آپ نے ایک بک رکھ دی ہے سامنے, ایک سبجیکٹ رکھ دیا ہے جس میں بہت ساری بکس آپ نے کھول دی ہیں, اور ہمیں 1 بائی 1 ان کو تھرولی اسٹڈی کرنا ہوگا, اور یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہیں. اگر ہم باکسنگ میں عالمی لیول پہ دیکھتے ہیں تو ایبا ہے جو پہلے آئبا ہوتی تھی, ناؤ اٹس ایبا, انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسیشن. پاکستان میں ایک گروپ ہے جو اس سے اپنی ایفیلیشن شو کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل باڈی سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد پاکستان باکسنگ کونسل ہے, PBC, جو انٹرنیشنلی کہتی ہے کہ ہم IBC سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. اس میں جمپ کرتے ہیں پروموٹرز. اچھا, اب پروموٹرز کیوں آتے ہیں؟ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. مینی پکاؤ جیسے لوگوں نے پروموٹرز سے ہی سٹارٹ کیا تھا. بالکل, پروموٹرز اس لیے آتے ہیں کہ آپ کا باکسر افورڈ نہیں کر سکتا اپنی گیم کو, کھیل کو, پریکٹس کو, ٹریننگ کو, وہ انتظار کرتا رہتا ہے. پھر ایک ایسوسیشن آتی ہے, ایک ٹرائلز ہوتے ہیں اسلام آباد میں, کراچی میں, لیاری میں, کہیں پہ بھی ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, اب ہم ان کو آن کریں گے, ان کی ٹریننگ ہماری ذمہ داری ہے, کیا چاہیے آپ کو. اور وہ بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ لوگ کون تھے, کہاں سے آئے, کہاں گئے, اور وہ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. کتنے آپ کو خود پتہ ہے, آپ کے شو میں کتنے باکسرز ایسے آ چکے ہیں جو اس وقت ایبراڈ سیٹل ہو چکے ہیں, وہ پاکستان آنا ہی نہیں چاہتے. ان میں سے 2-3 نے تو لوکل لڑکیوں سے شادیاں کر لی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے 1 منٹ دیجیے گا, جسٹ ایک بریک سے فوراً واپس آتے ہیں. ذرا یہ بات میں جو وفا بھائی کہہ رہے ہیں اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کروں گا, ایک بریک سے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. وفا صاحب پلیز اپنی بات پوری کیجیے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے. ارسلان بھائی, پاکستان میں کسی بھی کھیل کو آپ دیکھ لیں کمی نہیں ہے. ہم صرف شاید کرکٹ کو ہی آج تک کھیل سمجھتے رہے ہیں, اور کرکٹ کے حوالے سے کام بھی بہت ہوا ہے, اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, لیکن اتنی زیادہ گیمز اور ہیں. جب ہم آج باکسنگ کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں ابھی آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے بچے یہاں سے پروموٹرز لے کے گئے, اور جب وہ پہلی فائٹ جیتے تو ان کو احساس ہوا کہ یار ہم کیا چیز ہیں, اور ہمیں کس طرح ٹریٹ کیا گیا ہمارے ملک میں. یہ ایک بڑا ہمارے لیے المیہ ہے. اور جب وہاں کے لوکل پروموٹرز نے پوچھا ڈو یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر ان فلپین, ان ہانگ کانگ, ان تھائی لینڈ, انہوں نے 1 سیکنڈ لگایا. ان کو فیوچر نظر آ رہا ہے, ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ لوگ ہماری قدر کرنے. بہت بڑی مثال ہے وسیم بھائی کی. بالکل, وہ بھلے وہ پاکستان آتے ہیں, وہ بار بار پاکستان کا نام لیتے ہیں, لیکن وہ فائٹ اب پاکستان کے لیے نہیں کرتے. اپنا فلیگ عثمان کی طرح وہ بھی دکھاتے ہیں رنگ میں, لیکن نہ ان کا پروموٹر پاکستانی ہے, نہ ان کا کنٹری اب پاکستان. میں ذرا سننے والوں کو کلیئر کروں, یہ جن کی بات کر رہے ہیں وسیم دا فیلکن کی بات کر رہے ہیں, اور ون آف دا بیسٹ باکسرز ہیں, بڑے سینئر باکسر ہیں. ابھی عثمان سے بھی اس پہ ڈسکس کر, یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی وفا بھائی کہ وہ پاکستان کا فلیگ اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں, اور یہ ان کی محبت ہے پاکستان کے ساتھ, لیکن چونکہ پاکستان سے نہ تو ان کو پیسے مل رہے ہیں, نہ فنڈنگ ہو رہی ہے, نہ کوئی پروموٹر مل رہا ہے, سب باہر کے ہیں, تو یہ ان کی مجبوری ہے وہاں سے کھیلنا. ارسلان بھائی, وسیم بھائی کی, اچھا عثمان آپ کے ساتھ ہیں, ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اپنے علاقے کا ایک کلچر پروموٹ کرتے ہیں, اپنے علاقے کا ڈریس پہن کے جاتے ہیں, پاکستان کا فلیگ یہ بھی جیتنے کے بعد لہراتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ لوکل باڈیز جو پاکستان کی امبریلا کے انڈر ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک فائٹ کے لیے
عثمان کو اپنا ہیوی بائک سیل کرنا پڑا. کیوں کرنا پڑا؟ اور وہ فائٹ جیتنے کے بعد بھی عثمان نے فلیگ پاکستان کا ہی اٹھایا اور سب کو پتہ لگا کہ یار پاکستانی باکسر آیا ہوا ہے. عثمان کو کتنی آفرز آ چکی ہیں باہر سے، یہ آپ کو اور مجھے بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ایک باڈی دوسرے کو نہیں مان رہی. آپ اور میں دوست ہیں، ایک باڈی میں ہیں. ایک وقت آیا کہ ہمارے مفادات، وہ مفادات کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. وہ جب ہمارے مفادات میں تضاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ارسلان بھائی بہت لوٹ لیا آپ نے، اب میرے ساتھ 4 لوگ ہیں، یہ رضا ہے، یہ حسن ہے، میں تو اپنی نئی باڈی بنانے لگا ہوں. پھر میں ایک نئی باڈی بناتا ہوں، بچوں کو ایک نئی آس ملتی ہے کہ یار وفا اچھا آدمی ہے، باکسنگ میچز میں بھی آتا رہا ہے، یہ کچھ کرے گا. اور میں ان کو ایک سنہرا خواب دکھاتا ہوں، ان کو لے کے بھی جاتا ہوں، اپنی ہائی پروفائل بناتا ہوں. ایک انٹرنیشنل باڈی بھی میرے پہ ٹرسٹ کر لیتی ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے. ہوتا میں بھی اسی جیسا ہوں جس طرح پہلا تھا. اور یہ بچے رولتے رہتے ہیں، ایک ایک وہ دودھ کا اتنا سا پیکٹ دے کے، ایک ایک سیب دے کے، ایک ایک کیلا دے کے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ڈائٹ مل گئی ہے، فائٹ کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائیو، آپ اپنے بچوں کو مروانا چاہ رہے ہیں، ان کو پٹوانا چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے. ایک گنی چنی اکیڈمی تھی بڑی اسلام آباد میں جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کر سکتی ہے، وہ بھی بند ہو گئی. وہ بھی عرصے دراز سے بند پڑی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے کلبس میں بچے ٹریننگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں باقی نظام چلا رہا ہے ملک کا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ان کی بھی سن لے گا. ہم تو بول بول کے تھک گئے ہیں، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، وہ بھی بول بول کے تھک جائیں گے، یہ خود بھی بول بول کے تھک جائیں گے. لیکن ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو کلیریفائی کر لینا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ. آپ ایک دوسرے کو، ایک آرگنائزیشن کو مان رہے ہیں، ایک کو ڈس آن کر رہے ہیں، بھائی وہ آگے سے آپ کے پلیئرز کو ڈس آن کر رہی ہیں. دیکھیں بہت بڑی مثال ہے لوماچینکو کی ہے، یوسیک کی ہے. یہ لوگ پروفیشنل بھی کھیل رہے ہیں، ایمیچور اولمپک بھی کھیل رہے ہیں. یس، بہت اچھا. آپ یہ دیکھیں ان 2 سے بڑا باکسر کون ہے آج. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیمس باکسرز ہیں دونوں، اگر یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو بھائی ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہم صرف اپنے باکسرز کے ساتھ لڑائی لگا کے بیٹھے ہیں. ارسلان بھائی لڑائی اس چیز کی ہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ فائٹ کرے، اور یہ آج کس طرح یہ فائٹ کرنے یہ میری منتیں کریں اور میرے ترلے کریں، میری خوشامد کریں. تو یہ عثمان پلیز اس پہ تھوڑا سا آپ کا ویو، اس لیے کیونکہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم. یہ ایک دم سے میں اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں. آپ کیسے کہہ دیں گے کہ یہ فیک ہے، یہ یوں ہے؟ ابھی عالیہ سومرو عثمان جیت کر آئیں، پھر آصف ہزارہ کو آپ نے پروموٹ کیا، ماشاءاللہ وہ آسٹریلیا اور دیگر جگہوں پر جا کے فائٹ کر رہا ہے. تیمور خان پاکستان کا ایک ہی ہیوی ویٹ باکسر ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت باہر ٹرین کر رہا ہے خود کو. اسد ہزارہ ہے، اور ایسے بہت سارے ہمارے پاس نام ہے. وسیم ہے، وسیم نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کیا جو کچھ کیا. ورنہ یہاں جب وہ کھیل کر آیا تھا ہمارے یہاں سے اسپورٹس، تو اس کو تو وہ پیسے تک نہیں ملے تھے کئی سالوں تک. یہ بڑا پرابلم ہے نا. ایمیچر میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے ایمیچر کھیلنے کا؟ باکسر خود پریشان ہے، چھوڑ کے. تو میں نے خود دیکھا کہ آپ کے پاس آتے ہیں کئی باکسر. جیسا وفا بھائی کی بات ہے، اقتدار کی اور ابھی ایمیچور جو کیا ان کیا کرتے پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ سائٹ ان کو جا رہے تو بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے، یہ جیت رہے ہیں تب بھی ہمارا نام نہیں لے رہے، جتنی چیزیں ہیں. تو اس پہ بڑا ان کو تکلیف ہے چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ایمیچور باکسنگ تباہ کی ان لوگوں نے پاکستان میں، تو اسی طرح ابھی چاہ رہے ہیں کہ پروفیشنل کے اندر بھی ہم کانفلکٹ لے کے آئیں کہ جس میں گورنمنٹ اور لوگ اور اسپانسر کو سوچیں کہ ہاں یار کیا ہو رہا ہے، یہ پیٹیشن یہ بول رہی ہے. بس یہ صرف ایک پالیٹکس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی آپ کو جیسے وفا بھائی کی بات ہے کہ جتنے فائدر کے یہاں سے باہر کیے ہیں وہ واپس نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ عزت تبھی ہمیں پتہ چلے کہ ایک فائٹر کی عزت کیا ہوتی ہے. باقی اسپورٹس کی عزت ہے، مگر ایک جو فائٹرز ہوتے ہیں بیشک وہ MMA ہو یا باکسنگ ہو جو بھی ہو، تو ان کو نا لوگ ایکسٹرا وہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اسپورٹس ہے. باقی اسپورٹس کی طرح نہیں ہے، اسپورٹس ہے اور ون آف دی گریٹسٹ اسپورٹس ان دی ورلڈ. تو وہ لوگ اس کو ایکسٹرا عزت دیتے ہیں، آپ کے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ان کو بس ابھی جا کے 10 سال بعد یاد آیا کہ عثمان کی فائٹ جاری ہے، اب آپ یہ سوچیں ورلڈ باکسنگ کونسل، ٹھیک ہے، ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن یا ورلڈ مڈل ایسٹ یا جیسے عامر خان تھا میرے ساتھ، جس میں 3 لوگ تھے، مینی پاکیاؤ پروموشن میں مجھے فائٹ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے بھی جعلی تھے. مطلب مینی پاکیاؤ بھی جعلی ہو گیا، عامر خان بھی جعلی ہو گیا، ورلڈ باکسنگ کونسل بھی جعلی ہو گیا، اور اس کے ساتھ جتنی بھی ہے سارے جعلی ہو گئے. مطلب پاکستان باکسنگ فیڈریشن سے ریئل ہے، باقی سارے جعلی ہو گئے. بس یہ والا یہاں پہ یہ عثمان، یہ آپ نے بڑا اچھا کہا. میں چاہوں گا ذرا اس بار اس پہ تھوڑی سی ایک اور چیز آپ سے. آپ سیم اس پروموشن کے انڈر فائٹ کر رہے تھے جہاں پر مینی پاکیاؤ بھی فائٹ کر رہے ہیں، عامر خان نے آپ کو بڑا پروموٹ کیا. ذرا یہ بتائیں کہ اس طرح تو پھر سارے جعلی ہو جائیں گے.
دیکھیں اس میں ہمارے یہاں پہ نا بہت ساری چیزیں ہوگا. میں سینئر نو ڈاؤٹ محمد وسیم بہت اچھا پلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ نا وہ بھی فیڈریشن یہ وہ بھی ان کے ساتھ وہ ہے لائک مکس ہے. اب وہ اس کو یوز کر رہے, وہ اس کو یوز کر رہے, وہ کہہ رہا میں ایک ہی باکسر ہوں, سب باقی کوئی باکسر ہے ہی نہیں. یہ نہیں آپ جو ہمارے سینئر ہیں ان کو داری کا مظاہرہ وہ کرنا چاہیے. جہاں جہاں سے آپ کھیلتی تھے وہاں سے ہم بھی کھیلتے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ جگہ نہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں. بھائی اگر آپ دیکھ رہے لاسٹ میں اینڈ ہے یا سب کچھ ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے ساتھ آ جاؤ پالیٹکس کرو اور آپ اس میں آئے. آپ ایک سینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے جو صحیح ہے صحیح بولو اور آپ شکار نہیں بنو. یہ سیم وہی. اب میں پنجاب پروموشن کا ہر کام میں پنجاب پروموشن فلپینس میں کھیلا, اس کے بعد میں نے مینیج کیا. عامر خان تھا, عامر خان کے ساتھ میری سے فائٹیں ہیں. اچھا اس کے بعد میں دوسرے جتنے بھی پروموشن میں ڈفرنٹ کھیلا. اگر یہ جتنے بھی ورلڈ باکسنگ کونسل کے ٹائٹل کھیلا, WBO ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن کا میں پہلا اور وائٹ ورلڈ چیمپئن ہوا. جتنے بھی فیڈریشن دنیا میں ڈومچنکو, محمد علی گیلے, آپ کا مینی باقی اور جو لیجنڈ سے کینیلو, یہ سارے نہیں کھیل کے گئے اور یہیں کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بس سارے جعلی ہیں, بس وہ سارے جعلی ہیں, بس ٹھیک ہے میں بھی جعلی ہوں. ایک سمپل سی بات. بہت اچھے, یہ بات بڑی بہت صحیح بات, یہ بات میں اگری ہوں وفا بھائی اس پہ. اگر دیکھیں سیم پروموشن میں یہی بات کہتا ہوں, آپ ایک دم اتنا ہارش اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. ایک باکسر ہے جس نے پاکستان بھر میں دنیا میں آپ کا نام پروموٹ کیا. او بھائی اپنی مدد آپ کے تحت جتنے پیسے عثمان لگا رہا ہے میں جانتا ہوں کہ کتنی محنت. ابھی آپ نے ایک مثال دے دی کہ اپنی ہیوی بائک ان کو شوق تھا وہ بیچ کر انہوں نے اپنی فائٹ کو پورا کیا. ابھی ریسنٹلی ایک فائٹ تھی جس میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے عثمان جا نہیں پایا تھا, وہ آپ کو بھی پتہ ہے UK میں بڑی امپورٹنٹ فائٹ تھی, پھر وہ چینج ہوئی, پھر وہ دوسری. تو اتنی مشکلات اٹھا کے ایک باکسر لڑنے جا رہا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کا بھی جھنڈا اٹھا رہا ہے, ساتھ دوسرا اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کو بھی اس نے دیکھنا ہے. یہ اتنی مشکلات کے بعد باکسر جاتے ہیں. اچھا اس پہ تھوڑا سا ویو. اور دوسرا آپ چونکہ ان کا حصہ رہے باکسنگ فیڈریشنز کا, یہ دو تین دھڑے تو خود بنے ہوئے, تو کون سی اصلی ہم کیسے مان لیں؟ ارسلان بھائی آپ نے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. میں عثمان کی بات بھی سن رہا تھا بیکاز وی ہیو بن ود ہم, آپ بھی, ہم بھی, باقی لوگ بھی, دوست ہمارے, when he was just a young kid and he was training in عامر خان اکیڈمی, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا اور بھی بچے آئیں انشاءاللہ اس طرح ہمارے پاکستان سے جو آگے آئیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. اچھا یہ دو چیزوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فائٹ ہے لائک باکسنگ ہے, MMA ہے, ہم سنتے ہیں فائٹ ہو رہی ہے, کوئی دوست میسج کر دیتا ہے, کوئی وہاں سے ویڈیوز بھی بھیج دیتا ہے کہ بھائی یہ نیوز میں چلا دیں. بینگ اے جرنلسٹ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ اس چیز کو پروموٹ کریں. وہ پاکستانی بچہ وہ فائٹ جیت بھی جاتا ہے اور پھر یکدم ایک سرکاری میسج آتا ہے, پاکستان کی شان, پاکستان کی آن, ہمارے فلاں ہمارا بیٹا آج صبح 8 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے گا, اس کا استقبال کرنے کے لیے منسٹر صاحب فلاں سیکٹری صاحب وہ تشریف لائیں گے, آپ سے گزارش ہے کہ لائیو کوریج کے لیے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں. بالکل صحیح. یہ ایک ٹرینڈ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. رند کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ. خیر بہت سی مثالیں ہیں, وہ اس کا نام ایک بس آ گیا, خود عثمان ہو گیا, وسیم بھائی ہو گئے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی فائٹس ہو گئیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا سرکاری لیول پہ. صحیح بات ہے. اور اس سے پہلے وہ لوگ ان کے دروازوں پہ دستک دیتے دیتے تھک جاتے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے, ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں, ہم اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں, وی نیڈ. اچھا شاہزیب رند کا بھی آپ نے بڑا اچھا نام لیا نا, ذرا بتا دیں سننے والوں کو. وہ بھی کوئی پاکستان کی کسی اوتھینٹک فیڈریشن سے نہیں گیا ہے, وہ بھی ایسے انٹرنیشنل پروموٹرز کے ساتھ باہر ایک ایونٹ میں اور اپنی مدد آپ کے تحت. ایسا ہی پاکستان کے جتنے سٹارز گئے ہیں ابراڈ گئے ہیں, اسپیشلی جو کانٹیکٹ سپورٹس ہیں جس میں باکسنگ ہوگی, MMA ہو گئی, UFC ہوگی, یہ سب لوگ خود محنت کر کے گئے اپنے اس پہ. جس طرح بھی انہوں نے کراچی کے ایک باڈی بلڈر کا ٹویٹ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ میں تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہوں اور میں صرف اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں یہ جو گولڈ میڈل جیت کے لایا ہوں سنگاپور سے, یہ کلاسک آرنلڈ کلاسک کا, میں نے ٹکٹ کے لیے ادھار لیا تھا, میں نے وہ پیسے واپس کرنے ہیں, تو بھائی پلیز آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, اس تندور سے روٹیاں لے لیا کریں آ کے تاکہ مجھے پیسے. یہ ایک اتنی خوفناک بات ہے کہ جب میں نے وہ ٹویٹ پڑھا اور پھر آپ کی ان کے بھائی سے بات بھی ہوئی, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب یہ بندہ سٹیج پہ ہوگا, آرنلڈ کلاسک ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے,
اور جب نام لیا گیا ہوگا کہ کراچی سے رمیز سم تھنگ اس طرح آئے اور یہ بڑی ان کو صحیح آپ گولڈ نے ملا بات ہے، اس وقت اس بندے کے کیا تاثرات ہوں گے، اور جب یہ ایک تندور پہ بیٹھ کے روٹیاں اور نان لگا رہا ہوگا. یہ سب کے لیے خود بڑا لمحہ فکری ہے نا، ہمارے لیے ہے. یہ ایک خوفناک ترین میرے لیے وقت، اور کچھ عرصے کے لیے لگا کہ مجھے شاید سپورٹس میں جرنلزم نہیں کرنا چاہیے. دکھ ہوتا ہے، صحیح دکھ بات ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں، وہ لوگ ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہم آگے پروموٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا. جہاں تک آپ یہ فیڈریشن کی دو باتیں میں آپ کو بتا دوں، صرف باکسنگ نہیں، ہمارے سامنے بہت سی ایسی فیڈریشنز رہی ہیں جو 2-2 3-3 4-4 ہوتی گئیں. ایک ہی فیڈریشن سے لوگ ٹوٹتے گئے، اپنا اپنا دھڑا بناتے گئے، اور ہر کوئی کلیم کرتا رہا کہ اوریجنل میں ہوں. جیسا ہم مختلف فوڈ چینز پہ بھی دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ بنی ہوتی ہیں، ایک بڑے بھائی کی ایک چھوٹے بھائی کی، تو دونوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اصلی والے. تو فیڈریشنز میں بھی یہی چل رہا ہے کہ اصلی والے. اچھا، عالمی لیول پہ بھی کچھ اس طرح ہو چکا ہے کہ باکسنگ کے اسپیشلی جس طرح WO ہے، اس کی ایک الگ ورتھ ہے، WBC کی الگ ورتھ ہے، ایبا سب سے پرانی ہے، اس کی الگ ورتھ ہے. تو میں آپ سے ٹوٹا. اچھا، وہ تینوں ایک دوسرے کو مانتے بھی ہیں، کوئی کسی میں لڑائی دیکھیں انٹرنیشنلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سلیقے سے کام کر رہے ہیں، گیم کو اور پلیئر کو، ایتھلیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یار میں ٹوٹ گیا ہوں، میں نے نئی فیڈریشن بنا لی ہے، باڈیز بنا لی ہیں، اب مجھے اس میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بندے بھی پورے ہیں، پلیئر بھی. ایک چھوٹا سا ایونٹ کرا دیں گے، آپ کو مجھے پکڑیں گے، کہیں گے تھوڑا سا اس ایونٹ کو پروموٹ بھی کرنا ہے بھائی، ایک پروگرام میں تھوڑا ذکر کر دیں. کچھ ایونٹس ہو بھی گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپورٹس کو کچھ اس دفعہ پروموٹ کریں گے. کچھ گیمز کو کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی گیمز ہیں جس طرح باکسنگ ہے، ریسلنگ ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، بہت سی چیزیں نگلیکٹڈ ہیں، بہت نیگلیکٹڈ ہیں، اور وہ پلیئرز ختم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں، آج آپ میرے ساتھ باہر چلیں، یہاں پہ نکلتے ہیں باہر ایک جگہ پہ جہاں پہ کچھ بچے پریکٹس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو عثمان کے دوست پریکٹس کرا رہے ہیں، کچھ خٹک صاحب ہیں وہ کرا رہے ہیں، اور ان بچوں کا ایک ہی موٹیو ہے، یار بھائی وہ ڈگری بھی کر رہے ہیں، ساتھ باکسنگ بھی شروع کی ہوئی ہے، تو باہر جانا ہے. اب یہ سوچ بن گئی ہے کہ یار ہم بس یہاں سے کھیلیں اور جائیں، یہاں نکلنا ہے. مطلب ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہمارے سے جو بڑے تھے وہ بیچارے انہوں نے کیا کر لیا یہاں پہ. سر اتنا اچھا باکسر ہے نا عثمان، اس کو ابھی تک آپ نے دیکھا کسی نے کہا کہ یار آپ تو بڑے شاندار باکسر ہیں، ہم یہ ایمیچور اور اس کا فرق کو الگ ڈالتے ہیں، آپ آئیں ڈپارٹمنٹ سے. کسی نے ڈپارٹمنٹ نہیں آفر کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، پھر ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ٹھیک نہیں کھیل. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں اگر یہ ہو جائے گا تو میری اور آپ کی دکان بند ہو جائے گی نا. ہمیں تو اپنی دکان چلانی ہے. ہم ایک فائٹ ہو رہی ہے، ایک وینیو ہے، اور میرا کام ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں اس میں سے کون سا آبجیکشن نکال سکتا ہوں، کہاں پہ جا کے میں کس کو بین کر سکتا ہوں. میرا یہ کام نہیں ہے کہ یہ ایک بچہ ہے میں اس کو پروموٹ کروں. مجھے بٹھایا جائے گا بھائی یہ تمہاری سیلری ہے، یہ تمہارا گریڈ ہے، یہ تمہارا عہدہ ہے، بات بڑی صحیح کی، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم بس دیکھتے جاؤ کہ کس کو کس طرح بین کرنا ہے. اچھا، ابھی ہماری فیمیل باکسر تھی عالیہ سومرو، ابھی ریسنٹ اتنا اچھا وہ جیت کر رہی بچی، کراچی کے اتنے بیکورڈ ایریا سے، سندھ کے بیکورڈ ایریا سے ہے، اس نے محنت کی، وہ آگے آئی، چلی گئی بھائی کسی پروموشنل ایونٹ میں، وہ جیت کر آ گئی. ہضم ہی نہیں ہو رہا کسی سے، اس کو ڈسون کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارسلان بھائی ایک بڑی مجھے نا انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی عالیہ کی بات سن کے آپ سے، کہ ایک بیکورڈ علاقے سے مجھے ایک ملک میں کئی سفر کر رہا تھا، ایک کاؤنٹی تھی وہاں رہنا ہوا، تو جو میزبان تھے وہ مجھے گھما پھرا رہے تھے. تو ایک باکسنگ جم آیا، بہت خوبصورت باہر سے لگ رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ مجھے آپ دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں دکھا سکتے، شام کو چلے جائیں گے. خیر وہ ہم نے دیکھا، بچے ٹریننگ کر رہے ہیں، بڑا وہاں پہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے، بہت زبردست قسم کا ان کا وہ سیلون بنا ہوا ہے. اور وہ جو نام تھا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا، میں نے یہ نام سنا نہیں، ہو سکتا ہے بہت بڑا باکسر ہو، اس ملک کا کوئی بڑا لیڈر ہو. انہوں نے کہا نہیں جی یہ اس گاؤں کی، اس کاؤنٹی کی پہلی بچی تھی جس نے باکسنگ کھیلنی شروع کی اور وہ اولمپکس تک گئی. دیکھیں تو اس کے نام پہ ہم نے یہ پورا یہ سیلون اور کمال، اس طرح رسپیکٹ دی جاتی ہے. سر ہمارے پاس یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم پی ایم صاحب کے والد صاحب، ان کی والدہ محترمہ، ان کے پھپھا جی، ان کے تایا جی، ان کے ناموں پہ ہاسپٹل کمپلیکس بناتے ہیں جہاں پہ پھر پلیئر نہیں آتا. آپ آج تک سرکاری سپورٹس کے ہاسٹلز میں جا کے دیکھیں کیا چل رہا ہوتا ہے، کہ وہاں پہ کون لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح رہ رہے ہوتے ہیں. سر شاہ دا فیمس باکسر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ ایک مزدوری کر رہے تھے ایک گھر میں جہاں پہ جہانگیر خان
نے انہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو پھر انٹرنیشنل پروموشنز میں بھیجا. آج وہ جاپان کی اولمپک کی ہائیسٹ باڈی جو جاپان کی اولمپک فیڈریشن ہے اس میں ٹاپسٹ پوزیشن بنے وہ تیار کر کے دے رہے ہیں باکسر. ان کا بیٹا کتنی اچھی فائٹس کر رہا ہے. وہ اب پاکستان آتے ہیں, تھوڑی دیر رکتے ہیں اور خود بھی پروموشن کرتے ہیں. انہی کی پروموشن فائٹ میں تو وسیم بھی لڑا, عثمان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. تو میں ذرا ایک بریک کی طرف جاؤں گا, جب بریک سے آؤں گا تو ذرا عثمان سے بھی اس پر بات کریں گے. دا فیمس باکسر ہمارے شاہ حسین اتنے زبردست باکسر ہیں اور ان کا بیٹا اتنی اچھی, لیکن وہ باکسنگ نہیں کر رہا, وہ دوسرے ایک آرٹ میں, کراٹے میں. بٹ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, کوئی نئی ہماری کہانی نہیں ہے. یہاں پر ایسے کئی باکسر ہیں, نعمان اللہ ہو گئے اور بہت سارے باکسرز ہیں جو غائب ہو گئے, انہوں نے بہت کچھ کیا. اب ہمارے جو باکسر کچھ کر رہے ہیں تو ہم یہ ذرا یہاں پر پروموشنل باکسنگ اور اس کے مسائل بھی پوچھیں گے. کتنا اسٹرکچر ہے, باہر سے پروموٹرز کیسے ان کو رابطہ کر لیتے ہیں, اور اگر یہ یہاں ایمیچر کھیل رہے تھے تو ایمیچر چھوڑ کے اس طرف کیوں آئے. ذرا اس پر بات کرتے ہیں, ساری چیز کھل کے سامنے آ جائے گی ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. عثمان پلیز ذرا ہمیں بتائیے گا, جب ایمیچر باکسنگ آپ کھیل رہے تھے کیا فیسلٹی تھی, کیا فائدہ ہوا اس کا, کوئی ڈپارٹمنٹ ملا؟ اب آپ ماشاءاللہ سے دنیا میں اتنا بڑا نام بن گئے, تو اس وقت آپ پاکستان کے نیشنل سرکٹ میں ٹاپ باکسرز میں تھے. آپ کے پیچھے پیچھے شعیب نے چھوڑی, آصف ہزارہ نے چھوڑی, ساروں نے پھر وہ ایمیچر باکسنگ چھوڑی. کچھ تو ہوگا نا وہاں جو چھوڑ رہے ہیں. تو کیا ہوا ایسا انسیڈنٹ کہ آپ کو پروفیشنل کی طرف آنا پڑا؟ بالکل وسائل بھائی, لائک جیسے پہلے جو اسلام آباد چیمپئن شپ ہو گئی, پھر کرکٹ آج پاکستان دہلی گول کیا, اس کے بعد پھر آپ کے گیمس کا ہوا, پھر اس کے بعد پنجاب گیمس تھا وہ گول کیا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے اندر لوبیز بنی تھی کہ ان نے ایک دو ڈپارٹمنٹ سے یا اپنے جو بچ تھے انہیں کو ٹاپ لے جاتے تھے اور جن کے باہر لے کے جا رہے ہیں جو بھی ہوتا ہے, تو وہ نا لوبیز کے تھرو سے بھی پتا کرتے ہوئے گول کروائیں گے, اس لڑکے کو وہ کروائیں گے. اب اگر باکسنگ کی فائٹ 18-20 ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 19-20 ہوتی ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیمپ سسٹم تھا ان کا, تو اس سے تاکہ اپنے لوبی کی اپنے پاس رکھے تھے, چیمپئن رکھے تھے, تاکہ اس کی فیڈریشن میں برقرار رہے اور باقی بھائی کو لوگ ہیں. تو وہ کرتے کرتے یہی ہوا کہ پھر مجھے وہاں پہ نظر آیا کہ اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, نہ کوئی نیشنل ہو رہا ہے, نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, نہ کوئی ٹریننگ کیمپ لگ رہا ہے. پاکستان کا کوچ کون ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے, سیکرٹری اپنے لیے سال میں ایک دفعہ نظر آتا ہے, نہ کوئی کیمپ لگ رہا ہے, کوئی تیاری نہیں, مطلب کوئی آپ کا فیوچر ہے ہی نہیں. پھر ایسا کرتے کرتے مجھے عامر خان مل کے ان کی طرف نکل ہے. اس کے بعد آپ کو آصف ہزارہ کا پتہ ہوگا, لائک 8-9 ٹائم نیشنل چیمپئن ہے اور 15 سال پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے, پاکستان کے نیشنل ٹیم کیپٹن تھا. اس کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی اس نے کہا کہ میں بھی آنے چاہتا ہوں, کہ آپ آؤ, ضرور, یہ بہت اچھی بات ہے. پھر ان سے میں لکھ کے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی اپنی ٹیم میں, شعیب ہو گیا, سعود ہو گیا, تیمور ہو گیا, یہ جتنے بھی ہیں, شہر افریدی جو مختلف ہے کراچی والا وہ ہو گیا, وہ اس طرح ایک پورا پینل ہے. وہ سب کو لے کر میں نے دیا پروفیسر باکسنگ کا. جتنے بھی لڑکے آج لڑ رہے ہیں, جتنے بھی پروموٹر کے تھرو لڑ رہے ہیں, یہ میرا ہی پروموٹر ہے. اس کے تھرو بھی مجھے کہا کہ صاحب ہوتا ہے پروموٹر سب اپنے فائدے سے پروموٹ کرتا ہے. تو اس طرح کی کیا کروں, میں نے کہا جو پاکستانی باکسر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو پروموٹ ہے, اس کو اپرچونیٹی دیں, اس کو بیٹر دیتا ہے کہ ہماری باکسنگ پروموٹ ہو. تو آج آپ دیکھیں کرکٹ کی طرح آپ کو نیوز کہیں تیاری ہوگی کہ فلانی بچہ وہ جیتا, یہاں ایک بچہ جیتا ہے وہ زمین انڈیا سے, باکسر ہے وہ کراچی میں. اب وہ اتنا راستہ کھل گیا ہے, اور باکسنگ پروموٹ ہو رہی ہے پورے دنیا کے اندر, پروفیشنل میں رینکنگ آ رہے ہیں لڑکوں کے. تیمور ابھی لاسٹ لڑا تھا سلیم احمد بڑی فائٹ, اور سب بہت سارے بچوں کو نا میں لاسٹ فائٹ لڑا ہوں ڈزون میں, میرا کو میں نہیں تھا جان بھائی پپا بھائی کو پتہ ہے ڈزون کی کیا دیکھ رہا ہے. دی ایزاڈون کی دنیا میں 168 کنٹری میں لائف میں فائٹ, اور وہ میں ایونٹ کھیلا تھا جیسے پاکستان جب پلے کر رہا ہے. پاکستان کے آج سے کوئی فائٹر نہیں کھیلا ڈزون میں, کوئی بھی نہیں کھیلا, جتنا سینئر ہو جونیئر ہو. ہاں پاکستان میں اس کا ٹائم عثمان الگ تھا. میں اور وفا بھائی ایک دوسرے کو میسیجز کر رہے تھے, ہاں عثمان نے یہ کر دیا, عثمان نے یہ کیا, وہ الحمدللہ جیت گیا. بالکل صحیح ہے, 168 ممالک میں وہ فائٹ جا رہی تھی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فائٹ عجیب بات ہے. جی عثمان ڈریم ہوتا ہے نا ڈون میں آنا, وفا بھائی کو جہاں پہ کیریسو نظر آ رہا ہے, جہاں پہ لمبا کو نظر آ رہا ہے, اس نا دنیا کا بگیسٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے. کو مین ایونٹ ہم لوگ کے اب ان لوگوں نے کیا کہ فیڈریشن نے ایک اور پروفیشنل فیڈریشن بنائی ہے, کوئی پرو گرین کے نام سے, وہ بھی ٹوٹلی ایک کوئی فیک فیڈریشن ہے. اب ان نے کیا کیا, ابھی میچور سے آپ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو نا, لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی,
ٹھیک ہے, یہ پروفیشنل باکسنگ الگ ہے, میچ الگ ہے. یہ پرو گرین کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں نا, ایک پروفیشنل کنڈیشن لینا بناتی ہے اپنے ساتھ ایتھلیٹکس کر کے, تاکہ یہ کہہ رہے کہ وہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے. وہ بس نہیں ہے کہ کام کسی طریقے سے بھی کرتے ہیں. یہ وفا بھائی یہ جو عثمان بتا رہا ہے پرو گرین کا بالکل ٹھیک ہے, وہاں سے وہ چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ہی ہیں, تو وہاں سے وہ سب چیزیں الاؤ ہیں. لیکن یہاں سے چونکہ پروفیشنل خود پروموٹرز محنت کر کے ابھی تو میں پوچھوں گا عثمان سے, بلکہ پہلے پوچھ رہے عثمان, پہلی بار پروموٹر نے کیسے اپروچ کیا تھا آپ کو؟ بالکل, میں تو شروع میں شاید عامر خان میرا پروموٹر تھا. شروع میں میرے 4 فائٹ عامر خان سے کروائی. اچھا, تو ایسے اپروچ ہوئے فرسٹ ٹائم آپ؟ جی فرسٹ ٹائم مجھے عامر خان نے اپنے اکیڈمی میں بلایا. میں پنجاب گیم کا فائنل کھیل رہا تھا, وہاں اس نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ میری اکیڈمی جیسی طور سے آپ کو سپورٹ کروں گا. پھر آپ مجھے یاد ہوگا ڈسٹرکٹ کانفرنس میں میری فرسٹ فائٹ امریکہ میں تھی, تو وہ تھوڑا زیادہ لیٹ ہو رہے تھے ہم لوگ. پھر اس نے میری فائٹ شفٹ کر کے دبئی کے لیے گئے. آپ کو یاد ہے بدیم فیضا بڑے بڑے جتنے بھی نام وہ سارے بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں سے عامر خان میرا پروموٹر تھا. تو شروع میں جو میری فائٹ وغیرہ جتنے بھی وہ اس نے کروائی. ان کے بعد پھر جو میری بادشاہ پروموشن ہے, تو ان کے جو مینیجر ہیں یا ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایم پی پروموشن کے, پھر انہوں نے مجھے کافی لے کے چلے. پھر اس کے بعد پھر سب ڈیویلپ دیا ہے. اس طرح کرتے کرتے میرا پروموٹر چینج ہوا ہے. دیکھیں اچھا, مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب ہم عثمان کے انٹرویو کے لیے پہلی بار گئے. ابھی انٹرنیشنل فائٹ نہیں لڑی تھی, بڑا نام ہو رہا تھا کہ عثمان بڑا زبردست تیار ہوا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی دیر اپنی پوری پریکٹس کر کے عثمان آیا. ہمیں ویٹ کرنا پڑا اور بڑا مجھے اچھا یہ لگا. اسی دن میں نے کہا تھا, اگر یاد ہو عثمان آپ کو, کہ انشاءاللہ مجھے آپ کی اس پوری ہمت اور اس کی کانفیڈنس کی وجہ سے اور آپ کی محنت کی وجہ سے یہ یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ جیت کرے گا. وفا بھائی, عامر خان نے پہلی بار پروموٹ کیا آپ کو, یا وہی بات آپ وہاں موجود, اب عامر خان بھی غلط تھا یا سارے غلط تھے؟ میں تو اس بات کو ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں. پہلے تو یہ بتا دینا سب کو کہ بھائی آپ 3 پہلے تو آپ صحیح ہیں, کون صحیح ہے؟ میں جس باکسنگ فیڈریشن سے پوچھتا ہوں وہ کہتی ہے ہم ٹھیک ہیں. اچھا, پھر وہ بچی ایک جیت کر آئی پشاور کی, ان کی والدہ بھی باکسنگ فیڈریشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ, میں اس ہادیہ کمال کی بات کر رہا ہوں, وہ جیت گئے. اس کو اب تک کہیں آپ کو دوبارہ نظر آئی اس کی پرفارمنس؟ وہ بھی آپ جن کا نام لے رہے ہیں حسن بھائی, وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے شروع میں. اب جب تک ساتھ تھے وہ ٹھیک تھے, ان سے علیحدہ ہو گیا وہ بھی خراب ہو. بالکل, میں یہی بات بتانے لگا. وفا بھائی, اس پہ آپ کا کمنٹ. عادیہ اور ان کی والدہ شہناز کمال صاحبہ اور ان کے والد کمال صاحب, وہ پہلے تو ٹھیک تھے, لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سارے غلط ہیں, اور وہ خود ان سے الگ ہو گئے, اور انہوں نے میرے شو میں آ کے بتایا کہ بھئی ہم ان سے الگ ہو گئے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. آپ بتائیں مجھے, یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک؟ یہ چیز کلیئرٹی آن ٹیلی ویژن چاہیے ہم ساروں کو کہ بھائی اس پہ بات کریں. ایسے تھوڑی آپ ڈسون کر دیں گے اتنے بڑے ایونٹ, اتنے بڑے ٹائٹل کو کسی کے. ارسلان بھائی, بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک مفادات کی جنگ ہوتی ہے جس میں اگنور جو ہوتا ہے وہ ایتھلیٹ ہو جاتا ہے, اور اپنا فائدہ, اپنا لالچ دیکھنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ایک بچے کا مستقبل نہیں, آنے والی ایک نرسری جو ہوتی ہے پوری, اس کو ہم نے برباد کر دیا. کیونکہ اگر ایک باکسر, ایک ایتھلیٹ اچھا ہوتا ہے, کھیلتا ہے, اس کو دیکھ کے 4-5 بچے اور آگے آتے ہیں. اگر ہم ایک کو پروموٹ کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم 4-5 مزید کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ پاکستان کے لیے کھیلو. یہ چیزیں. اچھا, عامر خان جو ہیں, پھر ایک اور برٹش پاکستانی آج کل بڑے فیمس شیراز ہیں, یہ وہ باکسرز ہیں جن کو دیکھ کے جو ایک لوکل کلب میں پاکستان میں ایک بچہ باکسنگ کھیل رہا ہوتا ہے, ٹین ایجر ہے یا تھوڑا بڑا ہو, اس کو ایک ہوپ ہوتی ہے. اب دیر از اے ڈفرینس, دے آر پاکستانی آف کورس بٹ دے آر برٹش. اسی طرح اور بھی کچھ باکسر ہیں جن کے پیرنٹس پاکستانی ہیں, اور وہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کھلاڑی خود کو پاکستانی کہلوانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ پاکستانیز. وی کانٹ ریچ دیئر ایٹ ون اسٹیپ. عثمان جانتا ہوگا, کشمیر کا ایک بچہ تھا بہت اچھا, ہز فیملی واز ان بریٹن, تو وہ اس کو تیار کر رہے تھے. لیکن ایک دن میں نے اس کی ایک پوسٹ دیکھی جس میں وہ گجر خان کے کسی ایریا میں کبڈی کا میچ کھیل رہا تھا. تو خیر میں نے اس کی پوسٹ کو لائک کیا, پھر میں نے اسے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا یار اچھی بات ہے تم کبڈی بھی کھیل رہے ہو. کہتا بھی نہیں, میں کبڈی ہی کھیل رہا ہوں. صحیح. سو دس واز سو ہرٹنگ فار می کہ یار اچانک ایسا کیا ہو گیا. اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں, بچے آئے اور وہ چھوڑ گئے اور وہ چلے گئے. ہمیں اس وقت ضرورت کیا ہے؟ کچھ میں ریکویسٹ کروں گا عامر خان سے دوبارہ, ایک بہت بڑی, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں,
ایک بہت اچھی اکیڈمی ہے. ہارون خان ان کے بھائی وہاں پہ آتے رہے, دیکھتے رہے. کچھ درمیان میں مس ہیپس ہوئے, اکیڈمی بند ہو گئی, 2 سال کے لیے وہ بند ہی رہی اس طرح کہ ہمارے ایک ادارے کے لوگ وہاں پہ ٹھہر گئے کسی مجبوری سے. بڑی مشکل سے وہ خالی کروائی گئی, صاف کروائی گئی. سر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں, یہاں پہ اور کچھ نہیں, ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں. مجھے اچھا عامر خان نے بھی نا توجہ چھوڑ دی تھی, مجھے وہ یاد ہے کہ وہاں تھوڑی توجہ چھوڑ دی. اتنے اچھے کوچ آئے بیچارے باہر سے, اس غریب کی سیلریز پھنس گئیں اور اس نے بڑی محنت کی تھی ساروں پر. وہ ایک الگ ایک ایونٹ ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بڑا مشکل ہو گیا تھا معاملہ. آئی ہوپ کہ عامر بھائی یو آر لسننگ ٹو اس دس ٹائم. آپ سے امیدیں ابھی بھی ہیں. جس طرح آپ پہلے ایکٹیو ہو کے پاکستان آئے, بڑا کام کیا, فیملی کے ساتھ آئے, آپ نے دور دراز کے علاقوں کو وزٹ کیا, بچوں کو اکٹھا کیا. پیپل ور ہیئر ٹو جسٹ ٹو سی یو. یو آر اے سپر اسٹار فار اس, فار دا ورلڈ, اسٹل یو آر. آپ یہاں پہ آئیں. یہ جو بند ہو چکی ہے اکیڈمی, اس کو دوبارہ سے اوپن کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے جس میں ایک بچے کو پتہ ہو کہ میں اس امبریلا کے انڈر رہوں گا, میں پریکٹس بھی کروں گا, میں میچز بھی کھیلوں گا, میں آگے بھی جاؤں گا, میں اس چیز کو کنٹینیو رکھ سکوں گا. لاسٹ ٹائم پہ آئی ایم دا وٹنس, بہت سے بچوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ اکیڈمی آج بند ہوتی ہے, کل بند ہوتی ہے, ہم تو بس ٹائم پاس کے لیے آ رہے ہیں, یہ دوست ہیں, دوست یار ہیں, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی ہم سپیرنگ کر لیتے ہیں. نہیں, آپ کو اس ٹائم پہ چاہیے, شیراز کو چاہیے, ہی پاکستان میں روٹس ہیں ان کی, ان کو چاہیے کہ کچھ ایسا کریں. گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے یا فیڈریشن کی, یہ صرف باکسنگ نہیں, بہت سی ایسی سپورٹس ہیں جس میں یہ کانفلکٹس چل رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ پر امید نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ان بچوں کو سنبھالنا ہے, ان کو ایک شیڈو دینا ہے. 2-4 سال پہلے فیڈریشن میں بہت اچھے لوگ آئے اور وہ ایکچولی لائل لوگ تھے, وہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے سر آپ سے بھی اور عثمان سے بھی, پھر ہم لاسٹ میں ذرا اسٹینڈرڈ اور اسٹرکچر پہ. عثمان نے بڑا اچھا کہا کہ ڈومیسٹک اسٹرکچر ہی نہیں ہے, کہاں کھیلیں باکسنگ کا. عثمان سوال یہ ہے, اگر ہماری باکسنگ فیڈریشن اتنی ہی قابل ہوتی تو اولمپکس میں ایک باکسر تو بھیج نہیں پاتے ہم, تو ہم باتیں دوسروں کو کرتے ہیں. میں ذرا اس پر آپ کا ویو چاہتا ہوں. نیشنل چیمپئن آپ ایک لڑکیوں کے یہاں پہ بناتے ہیں, یہاں سے باہر اگر کوئی انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے جاتا ہے تو وہ پہلے اپنی فائٹ یا دوسری فائٹ ہاتھ کے باہر آتا ہے. جب اولمپک چیمپئن ایک بنتا ہے یا اولمپک میں آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ کی کنٹری لائک 8 سال 6 سال ان کی پلاننگ ہوتی ہے. ایک فائٹر کو تیار کرتے ہیں, وہ ایک فائٹر نہیں ہوتا ایک ویٹ میں, ان کے پاس 3 فائٹر ہوتے ہیں بیک اپ میں. ایک فائٹر اللہ نہ کرے کوئی انجری ہو جائے, سیکنڈ والا جائے گا, سیکنڈ نہ ہو تو تھرڈ جائے گا, تھرڈ نہیں تو فورتھ جائے گا. ہمارے یہاں پر فرسٹ والا انٹرنیشنل ایونٹ تک نہیں جا سکتا. ایک سٹا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ہر ویٹ کے اندر ہے. وفا میں کو پتا ہے باکسنگ اٹیچ رہا ہے, اس کے پاس انڈیا اور کوئی ہمارے ایون ساؤتھ ایشیا کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے پاس بھی 7 بوکسرز ریڈی ہیں. اگر اللہ نہ کرے باکسنگ آپ کو انجری ہو سکتی ہے, لاسٹ ڈے انجری ہو سکتی ہے, تو وہ ریپلیسمنٹ میں نا ان میں فائٹرس رکھے ہوتے ہیں, وہ ان کے پر کام کرتے ہیں. ان کے جو فیڈریشن ہے وہ اصل پیمنٹ لوگ ہیں, لوگ ان کو اسپانسر بھی کرتے ہیں, لوگ ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں, سب دیتے ہیں. ان کو پتا ہے جن کے باکسرز کو پیسہ لگے گا. ہمارے یہاں پہ فیڈریشن کو پیسہ اس لیے نہیں ملتا ہے, ان کو پتا ہے یہ کرپٹ ہے. یہ جو پیسہ ملے گا, اگر 1 لاکھ ملے گا تو وہاں سے 5,000 یہ فائٹر کو دیں گے, 95,000 روپئے خود کھا جاتے ہیں. تو وہ بھی چھوڑا. میں نے یہاں تک دیکھا, یہاں پہ جو اولمپک کھیل کے آیا ہے, نام تو نہیں لوں گا, وفا بھائی جانتے ہیں, وہ جنرل سیکرٹری کے گھر پہ کام کر رہے ہیں. جنرل سیکرٹری کے گھر پہ کام کر رہا ہے, گھر کے کام کر رہے ہیں, ان کے سامان لے کے جا رہے ہیں, سامان لے کے آ رہے ہیں. یہ اولمپکس کھیلنے والوں کا یہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ابھی میں ہند تو پتہ چلے گا, میرے بات ڈائریکٹ بتا رہا ہوں, اولمپئن ہے. تو بات تھی تو میں نے کہا سر ٹریننگ ہے وہ, تو نے کہا کہ آپ ایک بار پروموٹ کرو, میں گھر جا کے آ رہا ہوں سیکرٹری صاحب کے. ان کے پاس ایک شاپر تھا. میں نے کہا آپ کھیلیے تو اپنا بتائیں ہم جاتے ہیں. یہ کرنے میں وہ سیکرٹری صاحب کا سامان ہے گھر کو وہ دے کے آنا ہے. مجھے اتنی حیرانگی ہوئی, میں نے کہا اللہ شکر ہے میں نکل آیا ہوں پروفیشن سے, اللہ کی خیر کرے. آپ یہ حالات جانتے کہ ملک اولمپئن ایک سیکرٹری کے گھر کے سامان دینے جا رہے ہیں, وہ ان کے گھر کے سامان تو پتہ نہیں کس کا سامان تھا. بہت حالات ہیں جو میں نا ہمیشہ بھی نہیں ہوگا, میں فون سے بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس میں ایک فائٹر کو بھی جانتا ہوں, ایک فیڈریشن کے بندے کو بھی جانتا ہوں, تمام کرپشن کو بھی جانتا ہوں. میں کوئی اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں اندر پیشنٹ تھا, آپ نے ایک جگہ بنانی تھی, لوگوں کے لیے بنانی تھی. میں ہمیشہ کبھی بھی نیشنل لیگ اور انٹرنیشنل آگے اس لیے میں ان کی باتیں نہیں کھولتا تاکہ میرے ملک کی بدنامی ہوگی. ان کے دیکھنے والے کسی کے نہیں ہیں, انٹرنیشنل ہیں, اس کے بعد جو بڑے بڑے کے لوگ ہیں سارے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ اپنے ملک بدنامی کروں, بتاؤں کیسے کرپٹ لوگ ہیں, اور کچھ لوگ ہیں
کچھ لوگوں کا سب لوگ بدنام ہوتے ہیں، اس لیے میں بس نہیں بولتا، مگر آپ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے اس پہ چلتا تھا تو آنے والا دور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا بندہ بچے گا نہیں۔ وفا بھائی، یہ جو عثمان نے ابھی ہوش ربا ایک انکشاف کیا ہے، یہ بولڈ لیٹرز میں جانی چاہیے بات کہ ایک اولمپئن ہیں جو اولمپکس کے لیے جا رہے ہیں، اس کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے وہ کہتے ہیں نا آپ کو روک دیں گے، آپ نہیں جا سکتے ہو، پہلے ذرا ہمارے کام کرو، گھر پہ کام کرو، مطلب اس حد تک ہم تذلیل کرتے ہیں اپنے کھلاڑیوں کی، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ ایونٹ سارا۔ ارسلان بھائی، یہ آپ یقین کریں، جب میں یہ بات سنی اور جب پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی ایسا ہے تو آئی واز سو مچ بروکن ہارٹ، اور ابھی بھی دوبارہ جب میں یہ سن رہا ہوں میرے یقین کریں یہ رونگٹے کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی اولمپکس میں ایک باکسر نہیں بھیج پا رہے ہیں ہم اولمپکس میں، مجھے بتائیں کب سے؟ ہمارے اول تو اولمپکس کا دستہ چھوٹا سا ہے، وہاں باکسر بھی نہیں جاتے، اور ہم کہتے جی ہماری باکسنگ فیڈریشن ڈس اون کرے۔ بھائی کس کو ڈس اون کر رہے ہو؟ پہلے اپنے باکسر تو کہیں تیار کر کے بھیجو۔ ارسلان بھائی، ساری باتیں ایک طرف، میں یہ ابھی ویکنڈ پہ لاسٹ ایئر کا وہ روڈ ٹو لندن جو تھا اولمپک کے کوالیفائنگ راؤنڈز ہو رہے تھے، اور میں وہ دیکھ رہا تھا، ویسے ہی بس گھر پہ تھا، تو ہمارے ہمسایہ ملک سے ہر دوسرے میچ میں ایک باکسر آ رہا، یس بالکل، بہت محنت کر رہے ہیں سر، فیمیلز میں بھی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ یار کیا یہ سارے بہت کوئی لیوش زندگی گزار کے آئے ہوں گے؟ کیا ان سب کے والدین میں سے کوئی ایک باکسر تھا؟ کیا یہ سب بڑے ایک لائم لائٹ میں رہ کے؟ نہیں، جب میں نے ان کو گوگل کرنا شروع کیا، نارمل ٹیلنٹ آیا، اور وہ اسکول کالجز نکلے، فیڈریشن دیہاتی علاقوں سے آئے، ایگزیکٹلی، اور انہوں نے گیم شروع کی، اور وہ اولمپک میں تھے، اور میں اس امید میں ہی رہا کہ یار کبھی ہم اس بورڈ میں پاکستان کا بھی وہ دیکھیں گے، لیکن یہ ابھی میں ذرا اس پر نا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، یہ بڑی امپورٹنٹ، ابھی عثمان نے اتنا بڑا انکشاف کر دیا ہے، یہ تھوڑا ہضم کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن یہ سچ ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے تبھی گیمز تباہ ہو رہے ہیں۔ میں ذرا پاکستان سپورٹس بورڈ کا کردار ان چیزوں پر بھی کرتا ہوں بعد ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے وفا بھائی، یہ جو بات ابھی عثمان کر کے گئے اور آپ ایک ٹیل قصہ سنا رہے، مجھے پہلے یہ بتائیں، ہمارے یہاں پاکستان سپورٹس بورڈ، اس کا صرف یہ کردار رہ گیا کہ وہ چند کرپٹ افسران ہیں جس پر میں شو بھی کر چکا ہوں، ان کی پروموشن پر کچھ کام کرتے ہیں تو یونین روک لیتی ہے، پھر وہ نکالے بھی نہیں جاتے، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب بجٹ کی باری آتی ہے خوشی خوشی منسٹری کو بجٹ واپس کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بجٹ لگاتے ہیں کھلاڑیوں پر، واپس کر دیتے ہیں کیا۔ اور پھر ہاکی، بڑی مشکل سے وہ تارا ستارہ پیچھے ہوئے ہیں، وہ ہاکی کے پریزیڈنٹ اور سیکٹری، حالانکہ وہ جس طرح بنے تھے، وہ شیلا رضا میری شو میں سارا کچھ بتا کر گئیں، چلو وہ بن گئے بھائی، آپ نے انہیں جو پیسے دیے اس کا وہ حساب بھی نہیں دے پا رہے۔ یہ ہمارے یہاں کب رکے گا؟ یہ چیزیں کب ٹھیک ہوں گی؟ ارسلان بھائی، ایز اے جرنل، چونکہ اب ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے تھوڑی سی، تو سب سے پہلے تو میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا آنا، چاہے وہ کسی بھی سپورٹس میں، پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، اسپیشلی اسلام آباد میں آتے ہیں، اور جب وہ یہاں کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، اور اپنے ملکوں میں جب وہ واپس جاتے ہیں تو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ٹینس کا ایک بہت اچھا ایونٹ سٹارٹ ہو گیا ہے آج سے، ایکچولی یہ 3 ایونٹ ہیں، آج ایک ایونٹ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ کم سے کم بھی میرا خیال ہے کہ 17-18 ملکوں سے اس دفعہ بھی شریک ہیں، جس میں میل اور ویسے احسام اور فیڈریشن کو میں فلی کریڈٹ دوں گا، بڑی محنت کرتے ہیں وہ، احسام الگ بڑی محنت کرتے ہیں، اور وہ ان رہتے ہیں، بتاتے ہیں سب کو کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ بہت اچھی بات ہے۔ ارسلان بھائی، احسام صاحب سے بڑی اچھی گپ شپ رہتی ہے لاسٹ ایونٹ میں بھی اور ابھی آج سے بھی۔ سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کھلاڑی خود ایک فیڈریشن کو رن کر رہا ہوتا ہے۔ میں بہت سے آپ کے پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ انٹل پلیئرز آر ناٹ دا پارٹ آف فیڈریشن ایٹ ہائر لیول، تو وہ فیڈریشن، اب آپ آئی ٹی ایف کو دیکھیں کہ اتنے لوگوں کو بلا لینا، اچھا وہ پلیئرز ہیں، پھر ان کے کوچز ہیں، مینیجرز ہیں، ان کی اکاموڈیشن کرنا، یہ بہانہ نہیں لگاتے۔ میں نے آج تک احسام صاحب کو یہ سنتے ہوئے انٹرویوز میں پیسے نہیں ہیں، یہ جی بڑا مشکل ہے، جی ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، کرنل صاحب ہیں وہاں پہ، مطلب پوری ٹیم جو ہے وہ اس طرح رن کر رہی ہے، اور پھر دیکھنے والی جو آڈینس ہے وہ اتنی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کرکٹ کے علاوہ کرکٹ کا بھی بہت بڑا ایونٹ چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں احسام کو ہمیشہ میں کہتا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا کھل کے انہوں نے بات کی تھی مشکلات پر،
اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشکلات ضرور ہیں لیکن انہی مشکلات میں بھی کھیلا ہوں تو میں ان کو بھی کھلاؤں گا. یہ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ میرا خیال ایک تیسرا چوتھا ان کے آتے ہوئے انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے میموریل کے بعد دوبارہ بھی ہو رہا ہے, اور اتنے بڑے لیول پہ کرنا اٹ مینس کہ دے آر مینیجنگ اٹ دیم سیلف, اور ابھی خود بھی کھیل کر آ رہے ہیں عقیل خان. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو میں ایٹ لیسٹ آئی ٹی ایف کو, پی ٹی ایف کو, پاکستان ٹینس فیڈریشن کو بہت اپریشیٹ اس چیز میں کرتا ہوں کہ باقی فیڈریشنز کی طرح وہ رونا نہیں روتے, پیسوں کا نہیں دیکھتے, اور انٹرنیشنل ایونٹس کو وہ مینیج کر رہے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آڈینس بھی آئیں, ضرور میچز دیکھیں, اپنے کھلاڑیوں کو. میں ایک چیز بھی شیئر کر دوں, ابھی وہ جو ایک تقریب ہوئی تھی جس میں تمام فیڈریشنز جن کی پرفارمنسز تھیں ان کو کچھ پیسے بانٹے کے, اچھی بات ہے, گورنمنٹ کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی آئی. تو احسام الحق ہمارا سپر اسٹار ہے, اور وہاں پر جو 2 بڑے سپر اسٹار بیٹھے تھے, ارشد ندیم تھے اور ایک احسام الحق تھے. ارشد کا ایتھلیٹکس والا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ بیچارہ محنت بھی کرتا ہے, کوئی ایتھلیٹکس فیڈریشن نے بھی ایسا کوئی کردار نہیں ادا کیا ہوا, اس کے اوپر بھی پرائیویٹ لوگوں نے بہت پیسے لگائے ہوئے تھے, اس نے بڑی محنت کی, وہ ایک الگ کیس. احسام بیٹھے ہوئے تھے. اب جب باری آئی کہ ٹینس کو ایوارڈ کرے, 25 لاکھ شاید ہاکی کو دیے تھے, ان کو 7 لاکھ روپیہ دیا تھا. تو میں نے عذرائے مذاق ان سے کہا تھا, میں نے کہا آپ نے کسی گارڈ وارڈ کو بلایا, کیسے لے کے جائیں گے, آپ تو کہاں پر رہے ہوں گے. تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ خود سوچیں کہ اتنے پیسوں میں تو ہم شاید ایک پلیئر کا ٹور بھی مینیج نہ کریں, ٹکٹ ہی نہیں ہو پاتی, ٹکٹیں ہی سب بات دوبارہ, لیکن وہ کر رہے ہیں نا. اور پہلے سینیٹر صاحب تھے, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے تھے, احسام بھی بہت اچھا کام کر رہے. آپ نے صحیح کہا کہ ٹینس فیڈریشن جو ہے پاکستان کی بڑا کام ہے. آپ کورٹس کی ذرا صورتحال بھی بتائیں کہ کیسی ہے وہاں. ایگزیکٹلی ارسلان بھائی, پی ٹی ایف نے جس طرح چیزوں کو مینیج کیا ہے, اچھا اپنا جم بنا لیا ہے وہاں پہ, ٹرینرز ہیں وہاں پہ, اور کیفیز کو, مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ایک پلیئر کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں. آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے, آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے, آپ کے پاس اپنی ایکسرسائز کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرتی ہیں کہ بھئی آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ آپ اپنی گیم کو پروموٹ کر سکتے ہیں, آپ اچھے کھلاڑی بن سکتے ہیں. کورٹس انٹرنیشنل لیول کے ہیں الحمدللہ. پی ٹی ایف میں ابھی آپ آئیں کل میرے ساتھ دیکھیں وہاں پہ کہ جتنے وہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں جو شاید 7ویں 8ویں دفعہ یہاں پہ آ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں پاکستان بلایا جائے گا. دیکھیں یہ چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے پاکستان کے ایک سافٹ امیج کو پروموٹ کرتی ہیں. اگریڈ. جب یہ اپنی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں, جب یہ اپنے کنٹریز میں جاتے ہیں, وہاں پہ تو کھلاڑی کی بڑی قدر ہے. ہم تو شاید بہرحال یہ بات کو کیا کرنا ہے, جب یہ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب ان کو انٹرویوز کیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جب یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم پاکستان ٹور کر کے آئے ہیں, پاکستان ٹور کر کے آئے ہیں, اٹ میٹرز اے لاٹ. اور میں اسی لیے پی ٹی ایف کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول پہ اتنے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو بلانا. اور ان کے آنے کے بعد ایک فیمیل کوچنگ سٹاف نے انٹرنیشنل لیول 4 کورس کر لیا ہے, مطلب وہ انٹرنیشنل ہائیسٹ کورس ہے وہ کر لیا ہے, وہ خود ٹرینی ہو گئی ہیں, اتنا زبردست طریقے, اور فیمیل ہماری ٹینس بہت پروموٹ ہو رہی ہے, نو ڈاؤٹ. اچھا اب آتے ہیں سر پی ایس بی, یہ ذرا آپ کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کیا ایسا رول پلے کر رہا ہے ماں سوائے اس کے کہ ہر فیڈریشن میں بے ضابطگیاں نکل رہی ہیں ان کے الیکشن میں؟ ارسلان بھائی میرا فیوریٹ ٹاپک ہے یا نہیں ہے, یہ ٹاپک ضرور ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. پچھلے کچھ پروگرامز میں آپ نے 2 کیسز بڑے ہائی لائٹ کیے, اور سپورٹس جرنلسٹ کے علاوہ خود سپورٹس جو یونین ہوتی ہیں امپلائیز کی, وہ اس میں انوالو ہو گئیں, اور انہوں نے آپ کے موقف کو, شاید آپ کو ایک وہ بھی کہا گیا کہ جی ہم آپ کو وہ نوٹس وغیرہ سرو کریں. ہاں جی, وہ تو ہم ویٹ ہی کرتے رہے. بعد میں وہ نوٹس بھی بھیجنے والے بھی نہیں ملے اور وہ نوٹس بھی نہیں ملا. خیر یہ ایک کہانی ہے, لیکن وہ آپ کی کہی بات سچ ثابت ہوگی, اور امپلائیز یونین تک نے یہ بیان دے دیا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد اچھا پھر ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے, چلیں وہ ایک صاحب تھے پروموٹ ہونے لگے تھے, ان کی بچت ہو گئی, وہ بھی اس وجہ سے کہ وفا بھائی یہ بات ہو گئی. ایسے تو کئی لوگ ہوں گے سر, وقت ہمارے پاس اینڈ ہو گیا, ورنہ یہ ٹاپک ہمیں زیادہ ڈسکس کر, کوئی نہیں آپ سے پھر ہم انشاءاللہ ٹائم لیں گے. سید وفا عباس صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عثمان وزیر کا بہت شکریہ, آج اسپیشلی انہوں نے اس سارے کیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وقت نکالا کہ ہوا کیا تھا. کل آپ کی ملاقات ہوگی ہم سے دوبارہ اور بات کریں گے ہم کرکٹ پر. کل انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا.